बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर दहशत गर्दों के ठिकानों को क्या निशाना बनाया है और उसमें कितने लोग मारे गए हैं, अफ़गानिस्तान ने इसके जवाब में क्या रद्द अमल दिया है, ये आपको बताएंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात क्यों कशीदा हैं, बॉर्डर गर्म हो गए हैं। पाकिस्तान ने कल इस बात का ऐलान किया था कि शहीद होने वाले जवानों के लहू का खराज वसूल किया जाएगा, तो आज वो खराज क्या वसूल कर लिया गया है? बड़े अहम सवाल है और ये वो खबर है जिसने पूरे इंटरनेशनल मीडिया को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया है। इसके अलावा फॉर्म 45 और 47 का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है वो आपको बताएंगे। साइबर केस में इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो सकी। अदालत पर दबाव डालने के लिए आज तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई थी तमाम MNA MPs को कि वो हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन इतने ही लोग पहुंचे जिसे आटे में नमक बराबर कहा जा सकता है। तो खान साहब की रिहाई का मामला, अदालत पर दबाव डालने की कोशिश, ये सब क्या चल रहा है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बड़ी खबर, साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद की उस वक्त गिरफ्तारी है जब शहबाज शरीफ तलाकंग में मौजूद थे। और जनरल फैज़ हमीद के भाई को गिरफ्तार क्यों किया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद ये खबर क्यों मंजर आम पर आई कि वो फरार हो गए हैं, तो उनको फरार होने के बाद दोबारा क्या पकड़ा गया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़े हम सियासी रहनुमा की अहलिया की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और PTI की रहनुमा शानदाना गुलजार को FI ने जो नोटिस जारी किया था उसके खिलाफ वो पेशावर हाई कोर्ट चली गई हैं और पेशावर हाई कोर्ट ने उनको हिरासा करने से रोक दिया है। तो पेशावर हाई कोर्ट एक बार फिर तहरीक इंसाफ के लिए सपोर्ट बनकर सामने आई है। लेकिन एक और हम खबर, नवाज शरीफ का मंजर आम पर आना है। कई रोज से ये खबरें ये जेर गर्दिश थी कि नवाज शरीफ लंदन वापस जाने वाले हैं, वो मायूस हैं, उनके खिलाफ साजिश हो गई है, उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। लेकिन आज उन्होंने अचानक मंजर आम पर आकर और पंजाब हुकूमत के एक अहम इजलास में शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ के इरादे क्या है। तो नवाज शरीफ के मंजर आम पर आने की वजह क्या है और उन्होंने आते ही कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया, ये सब आपको बताएंगे आज के इस वीलॉग में। एक बड़ी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बार फिर हालात का कशीदा होना है। अफगान तालिबान ने यह दावा किया कि पाकिस्तानी तैयारों ने अफगानिस्तान की हदूद में पख्तिका और होस्ट के इलाकों में बमबारी की है, जिससे कई कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, यानी बहुत से लोग इसमें हलाक हुए हैं। अफगान तालिबान के मुताबिक पाकिस्तानी तैयारों ने कल रात जो है वो अफगानिस्तान के अंदर घुसकर बहुत से ठिकानों पर फायरिंग की है, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत 8 शहरी हलाक हुए हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से भी कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम का कहना यह है कि इस कार्रवाई में TTP के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक इस कार्रवाई के जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की हदूद में कुछ मकामात को निशाना बनाया है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर सूरत हाल बड़ी कशीदा है और राय के मुताबिक दोनों तरफ से गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। कल ही पाकिस्तान ने मीर अली में पाक फौज के जवानों की शहादत पर ये अज़म जाहिर किया था कि वो दहशत गर्दों का ताक़ुब करेंगे और उन्हें उनके घर में घुसकर मारेंगे, उन्हें मौसर जवाब दिया जाएगा। तो आज पाकिस्तान फौज के तल्लुकात आमा के इदारे ने ये दावा किया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर सिक्योरिटी फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है। ये ऑपरेशन 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात किया गया। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में 8 दहशत गर्द मारे गए हैं। इनमें हाई वैल्यू टारगेट दहशत गर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान भी शामिल है। सहरा उर्फ जानान 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी फोर्स की चेक पोस्ट पर हमले में मुलव्वस था। ISPR के मुताबिक 16 मार्च को वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों ने जिस चेक पोस्ट पर हमला किया उसमें 5 फौजी जवान शहीद हुए थे और इसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था उसमें एक कैप्टन और एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए थे। इस दौरान 6 दहशतगर्द हमलावर भी मारे गए थे। तो पाकिस्तान ने मीर अली में पाक फौज के जवानों पर हमले का जो बज़ाहिर बदला ले लिया है और
یہ پاکستان بڑے عرصے سے شکوہ کرتے آیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے جو قریبی علاقے ہیں جو کہ افغان سرحد کے اندر واقع ہیں وہاں پر دہشت گردوں نے ٹھکانے بنا رکھے ہیں اور کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پر پناہ گزین ہے۔ جو افغان طالبان نے دعویٰ کیا کہ خوست اور پختیکا کے علاقے میں پاکستان نے فضائی حملہ کیا، اس میں ایک دہشت گرد عبداللہ شاہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا، اور افغان طالبان کے مطابق اس حملے میں کئی معصوم شہری مارے گئے، لیکن خود ہی افغان طالبان نے کچھ دیر کے بعد عبداللہ شاہ کی ایک ویڈیو بھی جاری کر دی جس میں اس نے بتایا کہ وہ جنوبی وزیرستان کے علاقے میں موجود ہے اور اس پر کوئی حملہ نہیں ہوا، اور یہ ویڈیو افغان طالبان کی طرف سے جاری کرنا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ افغان طالبان اور کالعدم ٹی ٹی پی کا ابھی بھی ایک بہت گہرا کنیکشن ہے۔ افغان طالبان یا طالبان حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پناہ نہیں دے رکھی اور ان کے لوگ گرفتار بھی کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں جو پناہ لیے ہوئے ہیں وہاں سے آتے ہیں اور پاکستان کے اندر حملہ کرتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو پاکستان نے اس کا ایک مؤثر جواب دیا ہے۔ اب پاک افغان سرحد کے آس پاس جو گاؤں ہے، جو دیہات ہے، وہ خالی کرا لی گئے، وہاں پہ صورتحال بڑی کشیدہ ہے کیونکہ دونوں طرف سے وقفے سے فائرنگ یا گولہ باری کی اطلاعات موجود ہیں۔ تو پاکستان نے فیصلہ کیا کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو آپریشن ہے اس کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا جائے۔ اب تک 4 لاکھ افغانی جو ہے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی پاکستان کے اندر کوئی 13-14 لاکھ افغانی موجود ہے جو کہ ان میں بڑی تعداد غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور بڑی تعداد ایسی ہے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں اور وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے۔ تو پاکستان کو اس حوالے سے پوری دنیا میں دباؤ کا سامنا بھی تھا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان سے نہ نکالا جائے، تو پاکستان نے اس آپریشن میں ایک وقفہ ضرور کیا، لیکن اب لگتا ہے یہ کہ دوبارہ سے اس میں شدت آئے گی اور پاکستان نے اس معاملے کو بالکل ٹالریٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسے کہتے ہیں گھر میں گھس کر مارنا۔ ذرائع کے مطابق افغان صوبے پختیا سے پاکستان کے ضلع کرم میں مارٹر گولے فائر کیے گئے ہیں، جس کے بعد کرم ایجنسی سے بڑے پیمانے پر آبادی نے انخلا کرنا شروع کر دیا ہے، اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں پاکستانی فضائیہ کی جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں انہوں نے کافی صورتحال کو گھمبیر کر رکھا ہے۔ افغان طالبان نے ایک بار پھر اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو افغان سرزمین آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ایک بات ہمیں قبول کرنی چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک طویل سرحد ہے جہاں پہاڑ اور جنگلات واقع ہیں، اور ایسے کئی علاقے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ تو افغان طالبان نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ ان کی سرزمین جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے وہاں سے پاکستانی علاقوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سابق ڈی جی آئی سے جنرل فیاض حمید کے بڑے بھائی اور سابق تحصیلدار نجف حمید کو اینٹی کرپشن راولپنڈی نے گرفتار کر لیا ہے۔ محکمہ انسداد رشوت ستانی ان کو کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری کرا رکھی تھی۔ آج جب وہ عدالت میں پہنچے اور خاصی تاخیر سے پہنچے تو ان کی عبوری ضمانت عدالت نے مسترد کر دی، جس کے بعد محکمہ انسداد رشوت ستانی کے عملے نے ان کو حراست میں لے لیا اور ان کا عدالت سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا۔ اب نجف حمید سابق ڈی جی آئی SI جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کے بڑے بھائی ہیں، اور محکمہ اینٹی کرپشن چکوال میں ان کے خلاف فراڈ سیکشن 420، 468 اور 471 کے تحت مقدمہ درج ہے، اور ان کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن راولپنڈی نے تحقیقات شروع کر رکھی ہیں، اور یہ تحقیقات اپریل 2023 سے جاری ہیں۔ اینٹی کرپشن راولپنڈی نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو اور ڈپٹی کمشنر چکوال کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سردار نجف حمید کی زمینوں اور آمدن سے زائد اثاثوں کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ ان کی گرفتاری یا ان کے آمدن سے زیادہ اثاثوں کے حوالے سے ایک خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ جنرل فیاض حمید کے فرنٹ مین تھے، اور ان کی جو آمدن اور اثاثے ہیں ان میں اضافہ جو ہے وہ اس لیے ہوا کہ جنرل فیاض حمید جو ہے ان کے اوپر بہت سے معاملات میں کرپشن کیے جانے کا الزام ہے، جن میں ایک بڑی مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام بھی سامنے آیا تھا۔ کل اس پر PTI کے رہنما
شیرز المرود نے بھی ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو پارٹی کے لوگوں نے کرپشن کے ساتھ بہت ساری عیاشیاں کی اور غلط کام کیے، جن کی ویڈیوز بطور ثبوت جنرل فیض حمید کے پاس موجود ہیں۔ اسد عمر، محمود خان، فواد چودھری، بہت سے سینئر رہنما، ان کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ ان میں سے بہت سے رہنماؤں کی ہوٹل میں خواتین کے ساتھ کوئی نازیبا ویڈیو ہے، کچھ نے پیسے لیتے ہوئے یا رشوت لیتے ہوئے ان کی ویڈیو ہیں۔ تو ان سارے جو کاموں کی جو ویڈیوگرافی کی ہوئی ہے، جو ویڈیو بنی ہوئی ہے یا جو ایویڈنس ہے، وہ اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بنائی۔ اور شیرز المرود کا کہنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ جنرل فیاض حمید ہمارے ساتھی ہے، لیکن وہ ہمیں دھوکہ دے گئے اور انہوں نے عارف علوی کا کردار بھی اس میں مشکوک قرار دیا۔ تو شیرز المرود جو ہے وہ ان دنوں پی ٹی آئی کے تمام جو ماضی کے وہ کام جن کے اوپر پی ٹی آئی پردہ ڈالتی رہی ہے وہ سامنے لا رہے ہیں، اور وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں عمران خان کا کوئی کردار نہیں۔ عمران خان کے ساتھ جو لوگ تھے یا جو پرانی ٹیم تھی وہ کرپشن میں انوالو تھی اور انہوں نے غلط کام کیے، جن میں اب جنرل فیض حمید ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے اور بڑے ٹرسٹ وردی جنرل سمجھے جاتے تھے۔ جنرل فیض حمید کو ہی آرمی چیف بنانے کے لیے انہوں نے جنرل عاصم منیر کے نام پر اتفاق نہیں کیا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کو بنایا جائے۔ اور اس سے پہلے جنرل فیض حمید کے حوالے سے جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہوئے جب وہ انہیں کور کمانڈر لگانا چاہتے تھے، لیکن اس کی مخالفت کی عمران خان صاحب نے، اور وہ انہیں کور کمانڈر بنانے کے مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہی رہیں اور آئی ایس آئی کو ہی ایک نئی کور بنا دیا جائے۔ تو ایک لڑائی رہی، جنرل فیض حمید یعنی اتنے قریب تھے عمران خان کے کہ جن کی وجہ سے دو جرنیلوں کے ساتھ ان کی باقاعدہ لڑائی رہی، ناراضگی رہی، اور آج بھی شاید کشیدگی کی بڑی وجہ یہی تھی جس سے یعنی آغاز ہوا اور اس کے بعد معاملات آگے بگڑتے چلے گئے۔ اب جنرل فیض حمید کے بھائی کو گرفتار کرنا یا ان سے اگر تحقیقات ہوتی ہے تو پھر بہت ساری کہانیاں جو ہے وہ اندر کی کھل سکتی ہیں، اور پی ٹی آئی کے رہنما کا یہ کہنا کہ بہت سے عام رہنما ان کی فوج ویڈیو بنی ہوئی تھی، یہ ایک اور اپنی تئیں انکشاف ہے۔ کل انہوں نے ایک اور انکشاف کیا تھا کہ جو خیبر پختونخوا میں 9 وزراء کرپشن میں ملوث تھے، اور انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کا بھی نام لیا اور پروفیسر خٹک کا بھی نام لیا کہ یہ سارے کرپشن میں انوالو تھے، اور یہ بھی بتایا کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ کتنے 100 ارب کے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کی وجہ کرپشن تھی بنیادی طور پر۔ تو یہ ان کی کچھ انکشافات ہیں جو انہوں نے کل کیے، جس کے بعد عمران خان صاحب کی لٹیا تو پوری کی پوری بظاہر ڈوب چکی ہے، ان کی جو ایمانداری کا جو نیریٹو ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو ایک نئی طریقے سے پینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی کرپشن، نالائکی کے جو سارے ان کے اوپر جو الزامات ہیں جس پر فوج ان سے ناراض ہے، وہ کسی اور کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے۔ اس لیے آج سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو جب پیش کیا گیا تو تحریک انصاف کی قیادت نے کال دی ہوئی تھی علیمہ خان نے کہ تمام لوگ پہنچے وہاں پہ، تمام ایم پی اے ایم این اے تو پہنچے، بہت سارے لوگ، لیکن تمام لوگ نہیں پہنچے۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے اچھے خاصے پارلیمنٹیرین موجود ہیں، خیبر پختونخوا تو پورا بھرا پڑا ہے، اور پنجاب میں بھی ان کے 100 سے زائد ارکان اسمبلی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی 1.5-2 درجن رہنما پہنچے وہاں پر، اور انہوں نے عدالت کی سماعت میں مخل ہونے کی کوشش کی، ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ اور جنہوں نے یہ کال دی تھی وہ تھی علیمہ خان، جن کے بارے میں اب یہ تاثر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ وہ خود نہیں پہنچ سکی، ان کا دعویٰ یہ کہ ان کو پولیس نے اسلام آباد میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ عدالت میں سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل سلیمان صفدر نے دلائل دیے، اور انہوں نے شاہ قریشی کی 27 مارچ کے جلسے کی تقریر پڑھی، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا مجھے تو اس تقریر کا سر پیر ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وکیل نے کہا کہ اسی بنیاد پر شاہ قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا کہنا تھا کہ یہ تو ایک سیاسی تقریر لگتی ہے۔ اس دوران جج صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا سائفر جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو دکھایا گیا؟ عمران خان کے وکیل نے جواب دیا کہ نہیں، سائفر جو ہے وہ کسی کو نہیں دکھایا گیا۔ تو عدالت نے پوچھا پروسیکیوٹر سے کہ پروسیکیوٹر صاحب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، انہوں نے اس پر یعنی استفسار کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کیا تھا سائفر۔ تو اب اس کیس کی جو سماعت ہے
وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، یعنی منگل کو اس کی دوبارہ سماعت ہوگی اور بیرسٹر سلمان صفدر اس پر دلائل جاری رکھیں گے۔ تحریک انصاف کے لوگ بڑے یعنی خوشی سے چھلانگیں مار رہے ہیں کہ سائفر تو انہوں نے اڑا دیا، کیونکہ سائفر تو کسی کو دکھایا ہی نہیں گیا، انہوں نے تو کہا تھا سائفر جو ہے عمران خان نے ریویل کر دیا۔ تو ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو جو آج یہ توقع تھی کہ بڑے لوگ آئیں گے اور عدالت دباؤ کا شکار ہو جائے گی، تو عدالت کے جو ریمارکس تھے وہ یقینی طور پر لگتا یوں تھا کہ وہاں موجود جو شرکاء ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے تھے، جس سے وہ خوش بھی ہوئے اور ان کو لگا کہ یہ تو کیس ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو میرے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ جناب کہانی ایسے نہیں ختم ہوگی، اور سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو ضمانت ملنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے۔ پروسیکیوٹر جب کل ایویڈنس سامنے رکھے گا اور عمران خان پر ایک تو ان کے اوپر جو الزام ہے سائفر کیس کے حوالے سے کہ وہ انہوں نے منگوایا اور اس کو گم کر دیا، ایک تو ان کے اوپر یہ الزام ہے، اور دوسرے جس کیس میں انہیں سزا ہوئی ہے وہ سائفر کو جلسے کے اندر لہرانا ہے یا اس کی کاپی کو لہرانا ہے اور اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ ریویل کرنا ہے۔ تو ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فی الحال عمران خان صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے کئی اہم رہنماؤں کے ذریعے وہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اسی حوالے سے شیر عبد المربت صاحب پر یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ وہ ایجنسیز کے دفاتر میں دیکھے جا رہے ہیں اور ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب شیر عبد المربت وہی کر رہا ہے جو عمران خان ان سے کہہ رہا ہے، اور عمران خان اس وقت فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر کے اپنے لیے وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ابھی تک نہیں نکلا اور نہ نکلنے کا کوئی چانس ہے۔ نواز شریف صاحب میدان میں آگے ہیں اور بہت سارے وی لاگ کچھ دنوں سے یہ کر رہے ہیں وی لاگس کے نواز شریف مایوس ہیں، وہ پاکستان سے واپس جا رہے ہیں، وہ لندن چلے جائیں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے کوئی بڑی غلطی کر دی ہے، حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، شہباز شریف ان کے ساتھ گیم کر گئے ہیں، ان کو وزیر اعظم بننا تھا لیکن وہ نہیں بن پائے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر کراس لگا دیا ہے، بلا 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 بہت ساری باتیں کی گئی۔ تو آج نواز شریف صاحب جو ہے وہ اچانک پہنچے وزیر اعلیٰ ہاؤس، اور انہوں نے وہاں پر ایک اجلاس ہو رہا تھا مریم نواز کی زیر صدارت، تو اس میں ایک کرسی پہلے سے خالی رکھی ہوئی تھی، تو اس کرسی پر کس نے آ کے بیٹھنا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن جب نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے اسی کرسی پر آ کر تشریف رکھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شرکاء سے بریفنگ لینا شروع کر دی اور کچھ اہم فیصلے بھی انہوں نے کیے۔ تو ان نے پنجاب کے تمام جو اہم امور ہیں ان کے اوپر اپنی مشاورت دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا وہاں آنا مریم نواز کو ڈمی وزیر اعلیٰ ثابت کر دے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے اپنی بیٹی کو اپنی جو ساری لیگیسی ہے وہ سونپ دی ہے، اس لیے وہ ان کی سیاسی طور پہ مدد کریں گے اور انتظامی طور پر بھی ان کو بہتر فیصلے لینے میں مدد کریں گے۔ تو آج کے اجلاس میں پنجاب کے 3 شہروں میں میٹرو بسوں کا اجرا کیا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو الیکٹرک موٹر بائکس دی جا رہی ہیں اور قسطوں پر دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پرائس کنٹرول جو ہے اس کے اوپر انہوں نے پورا میکنزم سمجھایا کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ نواز شریف ہے جو ہمیں پاکستان کا پرائم منسٹر چاہیے تھا، جو پورے ملک کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اب یہ پنجاب کے حصے میں آگے ہیں اور پنجاب میں معاملات کو سیدھا کرنے میں نواز شریف کی ان پٹ یقینی طور پر بہت ہی ویلڈ ہوگی۔ اور ایک اچھی بات بھی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیک سیٹ پہ نہیں رکھا اور خود سامنے آئے ہیں، اور اختلاف رائے آپ کو بتا چکا ہے کئی بار کہ نواز شریف جو ہے وہ اس لیے وزارت عظمیٰ لینے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ مریم نواز کو جو ہے وہ آگے لایا جائے، اور شہباز شریف اچھا کام کر رہے ہیں تو دونوں کو جو ہے وہ مشاورت کی سپورٹ دینا چاہتے ہیں اور دونوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو نواز شریف کی جو آمد ہے اس نے اس سارے نیریٹو کو جو کہ بلڈ کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف کی سیاست زیرو ہو گئی ہے، واپس جا رہے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، اس کو زیرو کر دیا ہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی رہنما شاندانہ گلزار نے مریم نواز پر ایک جھوٹا الزام لگایا اور اس الزام کی انہوں نے ایف آئی اے میں شکایت درج کرا دی۔ ایف آئی اے نے نوٹس جاری کر دیا شاندانہ گلزار کو کہ وہ پیش ہو، لیکن انہوں نے پیش ہونے کی بجائے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور پشاور ہائی کورٹ نے انہیں سٹے دے دیا اور ایف آئی اے کا نوٹس معطل کر دیا، گل ختم ہو گئی۔
یعنی یہ پاکستان کا نظام کیا اس طرح چلے گا کہ آپ کسی پر بھی الزام لگائیں گے اور اپنے من پسند ججوں سے اپنے لیے فیور لے کر پتلی گلی پکڑ لیں گے اور خود باعزت وہاں سے نکل جائیں گے؟ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. کل کو لاہور ہائی کورٹ کو بھی اسی قسم کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پھر پاکستان کے لوگ کہیں گے کہ یہ اقربا پروری ہو رہی ہے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر شاہزانہ گلزار صاحبہ نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو ان کو عدالت یہ کہہ سکتی تھی کہ وہ جا کے پیش ہو اور اپنا موقف بیان کریں. ایف آئی اے کو وہ کہتے ہیں کہ انہیں فی الحال گرفتار نہ کریں لیکن ان کا موقف سن لیں. لیکن یہاں تو نوٹس ہی معطل کر دیا گیا. اس سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا غلط الزام کیوں لگایا، کیونکہ یہ منہ اٹھا کر جس پر بھی چاہے الزام لگا دیتی. شاہزانہ گلزار تو یہ خواتین کی عمران خان ہے. پی بی 50 بلوچستان، اس میں فارم 45 اور 47 کے حوالے سے جو ڈفرنس تھا اس پر الیکشن کمیشن نے 6 اسٹیشن پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم دیا. تو یہ کیس سپریم کورٹ پہنچ گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس کو آپ الیکشن ٹریبونل میں لے جائیں، وہاں پہ اپیل کریں. 400 کیسز ہیں تو عدالت اتنے زیادہ کیسز نہیں سن سکتی. لیکن پھر وہاں پہ فریقین نے دونوں نے کہہ دیا کہ آپ کرا لیں، ہمیں تو ہم تیار ہیں ووٹنگ کرانے کے لیے. جس نے درخواست کی اور جس کے خلاف کیس ہے دونوں نے کہا ہم تیار ہیں. تو عدالت نے پھر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جب آپ یہ چونکہ ہلکا متنازع ہے تو یہاں پر ری پولنگ کرائی جائے. تو فارم 45 اور فارم 47 میں تضاد کا یہ پہلا کیس ہے جس پر سپریم کورٹ نے بلوچستان کے حلقہ پی کے 50 میں دوبارہ الیکشن کا حکم دے دیا ہے. اور اس میں کئی پولنگ سٹیشنز پر ٹرن آؤٹ 99% اور کہیں 100% سے بھی زائد نظر آیا. تو یہ فارم 45 اور فارم 47 چونکہ ان میں بڑا تضاد تھا تو یہ پہلا کیس ہے جو سپریم کورٹ کے ذریعے پہنچا ہے. اور بعض رائے کہتے ہیں کہ اب اس سے راستہ کھل گیا. تو یہ پہلا حلقہ ہے 2024 کے الیکشن کے بعد جس پر سپریم کورٹ نے دوبارہ انتخاب کا حکم دیا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.